जी नाज़रीन, सुबह हम एक बार फिर हाजिर हैं और अब आपकी कॉल्स को हम शामिल कर सकते हैं। कल का सानिया पेशावर पाकिस्तान में जो अलमनाक कल एक सानिया पेश आया, 136 बच्चे इसमें शहीद हो गए और आर्मी पब्लिक स्कूल का ये वो बदनसीब स्कूल के जिसमें अभी थोड़ी देर पहले उस स्कूल की प्रिंसिपल उनका नमाज जनाजा अदा किया जा रहा था। ताहिरा काजी उनका नाम था और बहुत से अभी हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ISPR की तरफ से ये बताया जा रहा था कि पिछले दीवार से वो दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए हैं और बहुत से ऐसे नकाइस भी खुल के सामने आएंगे कि क्या वहाँ स्कूल में CCTV कैमरास वहाँ पर नहीं थे या इस किस्म के इक़दामात के हिफाजती कि आर्मी और सीधा सीधा दहशतगर्दों का मुकाबला है तो आर्मी ही के स्कूल में इस किस्म के जो नाकस इक़दामात थे उसका ज़िम्मेदार कौन है। बहरहाल कुछ पेशरफ्त हुई है आज के इजलास के बाद। जो अभी पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ है, कौमी पार्लिमानी जमातों का इजलास हुआ नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत। उसमें जो अहम तरीन फ़ैसला हुआ है कि सज़ाए मौत पर पाबंदी ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया। हमें याद है कि इस साल भी इसका आगाज़ होना था और डॉक्टर उस्मान नामी जो दहशतगर्द फैसलाबाद जेल में है और GHQ पर उस शख्स ने हमला किया, उसको सज़ाए मौत अब 2-3 दिन शायद रह गए थे जब उनको सज़ाए मौत दी जानी थी। मियाँ बरादरान को तालिबान की तरफ से धमकी दी गई कि अगर उस शख्स को सज़ाए मौत दी गई तो फिर आप पर सीधा सीधा हमला हो सकता है। और इस किस्म की धमकियाँ, इस किस्म के इक़दामात के बाद हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ऐसे हीले बहाने करके सज़ाए मौत को मुअत्तल किया हुआ था, मुअत्तल रखा हुआ था, जिसका फ़ायदा दहशतगर्द खुल्लम खुला उठा रहे थे कि किस अंदाज से अगर उनको किसी सज़ा की कोई खौफ नहीं होगा तो फिर किस तरह उनको कोई रियासत जो है उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो सकती है। आपने देख लिया कौन सी ऐसी जगह, कौन सा ऐसा इदारा है, इबादत गाहों से लेके बाज़ार, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पर धमाके और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं। और सबसे बढ़कर जो आखिरी 2 महीनों में इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई हैं, वाघा बॉर्डर 2 नवंबर की वो शाम और फिर कल का जो सानिया 16 दिसंबर का, इससे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी उन इदारों की मैं समझता हूँ कि आंखें खुल जानी चाहिए। और कुछ ऐसे इक़दामात कि राहिल शरीफ साहब काबुल रवाना हुए हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे मुआहदे या ऐसी बातचीत ज़रूर होगी अफ़गानिस्तान की इंतज़ामिया के साथ कि जो बॉर्डर से बिल्कुल मुलक्का दहशतगर्दों की जो आमाज गाहें हैं उनको किस तरह से मिलकर ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये आपस में ये इल्ज़ाम तराशी का मौका नहीं है कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते रहें कि ये आपने करवाया है, ये आपने किया है, ये आपकी वजह से हुआ है। ये दोनों ममालिक का, बल्कि अगर इसको इंडिया को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये उस पूरे खित्ते की एक सूरत हाल है कि उस दहशतगर्द कोई ये नहीं देखते कि वो कोई किस मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उनके अज़ाइम जो हैं वो इंसानियत को नुकसान पहुँचाने के अज़ाइम के हवाले से अब तमाम ममालिक को सीसा पिलाई दीवार की तरह यकजा होकर कुछ ऐसे फ़ैसले करने होंगे जिसकी वजह से एक वाज़िया पैगाम दहशतगर्दों को जाए कि अब इस खित्ते में उनका रहना बहुत मुहाल है, बहुत मुश्किल है। और कल तो एक इंतहा हो गई, आप अभी तक वो फुटेजेस देख रहे होंगे किस अंदाज से मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया। और जो सज़ाए मौत जो इस हवाले से जो इक़दामात की बात हो रही है, 48 घंटों में इसके फ़ैसले हमें नज़र आएंगे कि किसी न किसी को सज़ाए मौत का आगाज़ हो गया। सिर्फ पंजाब में 533 और सिंध में 458 ऐसे दहशत गर्द मौजूद हैं कि जिनकी अपीलें सदर मुमलिकत ने भी खारिज कर दी हुई हैं। वैसे कुल मिलाकर पूरे मुल्क में 8000 के करीब सज़ाए मौत के कैदी हैं जिनकी अपीलें अभी प्रोसेस में हैं। लेकिन सिंध में 458 और पंजाब में 533 ऐसे कैदी हैं कि हर कोर्ट में उनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं और रहम की जो अपील, आखिरी अपील जो सदर मुमलिकत को की जाती है वो भी खारिज हो चुकी है। तो किस चीज़ की अब इंतज़ार था और किस अब मैं समझता हूँ कि किसके दस्तखत अभी होना बाकी थे कि जब एक मुजरम के ऊपर ये वो जो बिल्कुल जुर्म है साबित हो जाता है तो फिर इसका इंतज़ार करना वो रियासत को खोखला करने के मुताबिक था। नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे फ़ैसले उनको करना पड़ रहे हैं, लामहला करना पड़ रहे हैं। ज़रबे हज़्फ़ के लिए वो तैयार नहीं थे, वो फ़ौज ने शुरू किया और अब भी उनके बयान में ये भी साबित हुआ है कि ये सज़ाए मौत का वापस बहाल होना भी, इसमें भी फ़ौज ने अहम किरदार अदा किया है, पूरा प्रेशर उसका मौजूद था। तो कॉल्स आपकी आ सकती हैं, सोगवार फ़ज़ा है, लेकिन इस सोगवार फ़ज़ा से हमने किस अंदाज से दोबारा उठना है। सब कौमों, पूरी दुनिया में वहाँ पर एटम बम भी गिराए जा चुके हैं, वो कौमें अब दोबारा बहाल हो चुकी हैं, तरक्की के मनाजिल तय कर रही हैं
اور سری لنکا کی مثال ہماری اگر خطے کی بات کریں تو وہاں پر سب سے زیادہ دہشت گردی ہوتی تھی اور وہ بھی اب اس وقت پرامن ملک بن چکا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے, فوج جو ہے کسی سے کم نہیں ہے, عوام ہر دکھ برداشت کر سکتی ہے, ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ان مٹھی بھر جو دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ جو تازہ زخم ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے زخم ملے ہیں, اور قومیں انشاءاللہ اٹھ جاتی ہیں جب اس زخموں کے بعد کوئی نہ کوئی سبق سیکھا جاتا ہے. اور ایک اب جو کمی مجھے نظر آ رہی ہے سارے اجلاس میں وہ یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کو اپنے بچے سمجھنے والے ہیں, اپنے ان سے مراسم ہیں جو کمیٹیوں میں اس قسم کے رہنمائی کرتے رہے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر سے اڑا کے کہاں کن کن ٹھکانوں میں پچھلے سال جو مذاکرات کرنے یہ لوگ جاتے رہے ہیں, تو ان کے ساتھ جب مراسم ہوں گے, ایسی اہم مجالس, اہم مدرسے, اہم مساجد جہاں پر جو دہشت گرد جن کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پر آپریشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک قدم ایسا ہے کہ جس کا اٹھایا جانا وہ بھی بہت لازم و ملزوم ہے, تب کہیں جا کے پاکستان سے یہ پوری ایک جو بارود کی بو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. آج کے پہلے کالر آ گئے, پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر بات چیت جاری رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فروخ صاحب کی حال؟ دلدار صاحب بول رہے ہیں. جی دلدار صاحب, بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. کی حال ہے؟ بس جی الحمدللہ. کل دا اینا کہ افسوس ہے جی میں ساڈے اپنے بچے دنیا کے صحیح گل ہے جی, صحیح گل ہے. اسی مولا حسین دے منن والے, اسی کسی دا دکھ کسی دا غم دیکھ نہیں سکتے. یقین کرو رو کے پاگل ہو گئے. بیوی نہ کر بسم اللہ کراؤ. ہاں میرے بچے, میری جان میں کی حال ہے فروخ؟ جزاک اللہ جی. الحمدللہ میری سسٹر بیٹھی نے ٹھیک نے. مولا پتر تانوں سب نو ٹھیک رکھے. میری کنٹری تباہ کر دیتی ہے اللہ کرے بیڑا کر کے جائے. میری کنٹری نے ہیرے مار دیتے نا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے فروخ صاحب, یار بڑی مہربانی جی. دلدار صاحب بالکل ہی فضائے. ہر روزانہ پروگرام سننے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس مقصد اپنی امان چ رکھے, ہدایات نو پروردگار سب کے پانچر پاک دے واسطہ بارے امام 14 مسلمان دے انشاءاللہ ساری کنٹری نو آباد رکھے تے مولا پانچر پاک دے منن والے نو آباد رکھے پانچر پاک دے صدقے. الہی آمین الہی آمین. دلدار صاحب بہت شکریہ ماں جی, بڑی مہربانی. اور یہی کیفیت ہے ہر جگہ, پاکستان کیا, پاکستان سے باہر کیا. اور کل تو بہت سے انڈیا سے بھی کالز آئیں, اور انڈین ہمارے سکھ بھائیوں نے, ہندو بھائیوں نے بھی فون کر کے اس خصوصی پروگرام میں کالز کی. تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, ظلم ہے تو جو بھی ذی شعور انسان ہے جس کے اندر ایک زندہ دل ہے وہ ضرور اس پر افسوس کر رہا ہے. اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی واسطہ فاروق بھائی, میں عبدالقیوم بول رہا ہوں پیٹر سے. جی مہربانی عبدالقیوم صاحب, بہت شکریہ. فاروق صاحب, فاروق بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بندے جو ٹیررسٹ تھے, جو درندوں کی طرح انہوں نے بچوں کو مارا, ان کی شکل پاکستانیوں کی نہیں ہے, یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. یہ پاکستانی نہیں تھے, افغانستان سے ضرور تھے. ان کی شکلیں, بہت ساری شکلیں جو ہیں ان کی افغانستان سے ملتی, تبھی آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف آج افغانستان گیا ہے جا کے, اور ان سے بات کرنے گیا ہے. باقی یہ نمبر 2 سیکیورٹی لیبس اگر کہیں کہ نہیں تھا, بالکل جھوٹ ہے. سیکیورٹی لیبس تھا بہت بڑا, جہاں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں, اور وہ ملٹری اسکول چلا رہی ہے, اور اس کی پچھلے سائڈ ساری خالی پڑی ہے. اور سیڑھی لگی رہی ہے, آرام سے وہ آئے ہیں, اور منوں کے حساب سے اسلحہ ان کے پاس ہے, اور کوئی ان کے نظر نہیں آ سکا. ٹھیک ہے نا, یہ بات تو ابھی کوئی جان نہیں چھوڑا سکتا. لیکن چونکہ پاکستان فاروق صاحب ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر لاہور میں ٹیررزم ہوتی ہے, اپنے ملک کی پولیس اپنے لوگوں کے خلاف ٹیررزم کرتی ہے لاہور میں, اور 120 بندوں کو گولی مارتی ہے. وہ قسمت کی بات ہے کہ کوئی 50 60 80 بچ گئے, لیکن آپ گولی جب کسی کو مارتے ہیں تو آپ کی نیت ہوتی ہے اس کو قتل کر دو. تو وہ بندے تو 17 18 مر گئے, شہید ہو گئے, تو بچ گئے. لیکن اپنے لوگوں نے ٹیررسٹ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر, وہ ٹیررسٹوں سے کم نہیں ہے. یہ پہلا حادثہ نہیں ہے آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پہلا حادثہ ہوا ہے. 70,000 ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے اندر,
اور 200 بندے کوٹے میں لاشیں لے کے بیٹھے رہے, وہ بھی شہید ہوئے, ان کو کسی نے نہیں پوچھا تھا. آج جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر بہت بڑا سیکورٹی لیبس ہے. جی ایس کیو میں سیکورٹی لیبس ہوا, ایبٹ آباد میں ساما چھپرا 6 سال سیکورٹی لیبس ہوا, ایئر فورس نیوی کے ہیڈ کوارٹر میں حملے ہوئے سیکورٹی لیبس ہوا. آپ دیکھیں وہاں پہ کامرا میں جہاں جہاز بنتے ہیں وہاں سیکورٹی لیبس ہوا. تو یہ مت کہیں کہ سیکورٹی لیبس نہیں ہوا. بھائی ہمارے لوگ ذمہ داری سے ڈیوٹی اگر کرتے تو 1000 بچے کی پروٹیکشن کے لیے پیچھے بھی 2 بندے گارڈ کھڑے کرتے, جبکہ ٹیررسٹ رات دن حملے کر رہے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. ہمیں افسوس ہے, ہماری آنکھیں جو ہے اس سے خون وہ کہتے ہیں کہ نکلا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا ہے, جو کچھ اس سے پہلے ہمارے 70,000 لوگوں کے ساتھ ہوا, وہ ہمارے بہن بھائی تھے, ہمارے ماں باپ تھے, ان کو بھی اسی طرح درندگی سے ان کو شہید کیا گیا. لیکن آج یہ سیاستدان جو بیٹھے ہیں یہ سب مگرمچھ ہیں. یہ مگرمچھ, ان کو کرسی جب خطرے میں ہوتی ہے یہ سب مگرمچھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن 20 دفعہ پہلے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ٹکے کباب کھائے تو کیا اثر ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوا. یہ جماعت اسلامی یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ حکومت میں ملی ہوئی ہے. یہ نہ کہیں حکومت والوں نے بھی تو کئی سال انتظار کروایا, بات کرو بات کرو بات کرو بات کرو. فوج تنگ آ کے ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی اور فوج چلی گئی. اس لیے فوج کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر ہمارے کتنے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. سیاسی پارٹیاں ساری پاکستان کی دشمن ہیں. ان کو جب آپ قابو کر لیں گے اور پھر فوج آپ کے ملک کو بچانے کے لیے بہت کافی ہے. پہلے ان سیاستدانوں کو قابو کریں جو پاکستان کے سب بڑے منافع کو ڈاکتے ہیں. صحیح جی, بہت مہربانی عبدالکریم صاحب, آپ کا میسج پہنچ گیا. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ سید مظہر حسین نقوی صاحب بھاولپور سے. جی سید مظہر حسین نقوی صاحب بھاولپور سے. جی تھوڑا سا ٹی وی سے ہٹ جائیں نقوی صاحب اور بات کریں سر. جی 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 وعلیکم السلام. میں سر یہی شیئر کرنا چاہتا تھا جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ. جی 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 بات کرتے جائیں بھائی, بات کرتے جائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تحفہ علی مدد مولا علی مدد. میں یہی شیئر کرتا ہوں کہ یہ معصوم بچے تھے, یہ جزیری فوج جو ہے انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. کل کا جزیر آج بھی زندہ ہے. جی بالکل زندہ ہے. مولا ان کو تباہ کرے. معصوم بچے تھے, یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح جی. بس یہی میسج ہے کربلا کا کہ ظلم کے آگے کھڑا ہونا ہے, برداشت کرنا سمجھے کہ ظالم کے ساتھ شامل ہو جانے کے برابر قرار دیا گیا ہے. تو بس سب ظلم کے خلاف اٹھنا ہوگا, اقدامات کرنے ہوں گے. اور چند مٹھی بھر جیسے سیاستدان کے روپ میں ہیں, کوئی اگر پیشہ ور ایسے عالموں کے روپ میں ہیں, کوئی بھی ایسے روپ دھارے ہوئے ہیں, تو وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب. بہن آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام بھائی. فروغ بھائی آج پورے پاکستان میں معصوم کلیوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. جی ہاں. وہ مائیں بہن کر رہی ہیں, وہ بہنیں رو رہی ہیں, وہ باپ رو رہے ہیں, وہ چچا رو رہا ہے. کوئی اب تک تو پرسان حال نہیں تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. چلو دیر ہے درست ہے, اب آنکھ کھلی ہے حکومت کی, آپ بیٹھے ہیں جوڑ کے. اللہ کرے کہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ وہ عمل کر لیں. ہمارے لیے تو آخر میں یہی ہے نا کہ ہم ان کی طرف ہی دیکھتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں, ہوتے ہوئے بھی یہ وسائل استعمال نہیں کر رہے. اور ہمارے لیے موت کا ہر روز نیا پیغام لے کے آ جاتا ہے دہشت گرد. فروغ بھائی ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ شکل سے نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے نہیں ہیں. فروغ بھائی پاکستان کے ہوں یا نہ ہوں, ان کے پیچھے تو پاکستانی ملا فضل اللہ بیٹھا ہوا ہے نا. وہ تو پاکستانی ہے نا, اس سے تو انکار کوئی نہیں کرے گا. یہ ہے تو طالبان ہی نا پاکستان کے. اب کوئی طالبان کا نام بھی نہیں لیتا اور اس کی بات نہیں کرتا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آج الطاف کا بھی آپ نے بیان سنا ہوگا ریڈیو ٹی وی پہ, وہ کہتا ہے کہ مت کہو دہشت گرد, یہ طالبان دہشت گرد ہیں, ان طالبانوں کو مت چھوڑو. یہ طالبان ہی ہیں اور یہ طالبان ہی رہیں گے, اور انہوں نے ہی مارا ہے سارا. ان کا نام مت چھوڑو, لوگوں کے ذہن سے یہ نام مت مٹاؤ, یہ قاتل طالبان ہیں. یہ الطاف صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم چھپانے کی کوشش کریں گے تو یہ چھپ نہیں پائیں گے. تو فروغ بھائی آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا
کہ ہر اس ماں کو، ہر اس باپ کو، ہر اس بھائی کو، ہر اس چچا کو جس کے گھر سے یہ جنازہ اٹھ رہا ہے، ان سے یہ کہوں گا کہ صبر کریں. صبر کرنے میں ہی عافیت اس لیے ہے کہ صبر کے بغیر اور کچھ ہو نہیں سکتا. یہ اس منزل کی طرف کلیاں چلی گئی ہیں جس منزل کی طرف ہر ایک کی خواہش تھی. ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے، لیکن ان کلیوں کو جو بن کھلے مرجھا گئی، ان کلیوں کو ابھی جانا نہیں تھا. انہوں نے تو پاکستان کو سنبھالنا تھا، ابھی پاکستان کا فیوچر تھا یہ، لیکن فیوچر کو تباہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تباہ کرے. اب وقت آ گیا ان کی تباہی کا. انشاءاللہ ظلم آخر ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ وقت آ گیا. قوم 18 کروڑ عوام کے جذبات اب اکٹھے ہو گئے ہیں. اب ایسے ہی رہیں، ایسے ہی جذبات رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. تھینک یو، بہت مہربانی جی. ضرور انشاءاللہ. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد رسول صاحب، میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی محترم محمد یعقوب صاحب، مہربانی صاحب. آپ کو اور بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. باتیں حقیقت یہ ہے کہ پورا پاکستان اس ٹائم میں سوگوار میں ملا ہوا ہے اور میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں. بات یہ ہے کہ شیطانوں کا مقابلہ کرنا یہ جہاد عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ اور شیطانوں کا مقابلہ کرتے رہو. میں قوم پاکستان فوج کو اپنے طرف سے خراج تقسیم پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کو سزائیں دی جا سکتی ہیں. یہ ہماری فوج اتنی عظیم فوج ہے کہ یہ پاکستان کو بچانے اور اپنی قوم کو بچانے کے در پہ اوپر لگی ہوئی ہے اور شیطانوں کا مقابلہ کر رہی ہے. ہم سب قوم اکٹھا ہو جائے اور شیطان کے ساتھ لڑتا لڑتا مر جائے. یہ جہاد ہے. اسی کو جہاد کہتے ہیں کہ شیطانوں کے ساتھ لڑتے رہو. جو جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، سکون پر حملہ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور آپ کے ٹیم کو بھی آپ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. مہربانی. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. میں پونا سے صادق بول رہا ہوں. جی صادق صاحب پونا سے آپ شامل ہیں. بہت شکریہ. ہاں، یہ جو کل کا واقعہ ہوا اس کے لیے مذمت کرتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں، بہت افسوس کی بات ہو گئی کل کی. بے شک بے شک. اور یہ اب پاکستان کے ہر شیعہ مسلمان، سنی مسلمان، ہر مسلمان کو اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو مسئلہ یہ ہے فاروق بھائی، جو یہ آتے ہیں تو ان کو آزو بازو پناہ کون دیتا ہے؟ جو یہ تیار ہوئی کے تو آتے ہی پاس یہ اندر کی لوگ یہ قریب میں کہیں کسی کے گھر میں ہو کے تیار ہوتے ہیں پوری طرح سے. یہ جو پڑوس میں رہ کے جو اسکول کے پڑوس میں لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے ان کو بھی تو پکڑی ہے. یہ ڈائریکٹ تو ایسے تیار نہیں ہو کے آتے. ڈائریکٹ تو چیکنگ ہوتی ہے نا سب رستے پہ ہر جگہ پر. تو یہ تیار ان کو یہاں پہ کیا جاتا ہے نا آزو بازو میں. اور دوسری بات یہ جو بھی میں نے ان کا بیان سنا کہ ہم نے 3000 وہاں سے طالبان پکڑ لیے اور ہم نے گرفتار کر کے رکھے ہیں. فاروق بھائی مجھے یہ بتائیے وہ گرفتار کر کے کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ بتائیے. کیا ان مسلمان جو شہید ہوئے ہیں کیا وہ قوم وہ مسلمانوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ انہیں معاف کر کے جیل میں ڈالو؟ خون کا بدلہ خون. اگر وہ مسلمان کہیں کہ بھائی انہیں چھوڑ دو تو تم چھوڑ دو. جن کے گھر کی لاشیں گری ہیں بم وسفوٹ میں، اگر وہ کہیں کہ بھائی ہم نے ان کا خون معاف کیا تو آپ جیل میں ڈال کے رکھو. اگر وہ نہیں کہے تو ان کو مار دو. صحیح صحیح. ریاست کا یہ کام ہونا چاہیے. یہ مار دو ان کا خون ہے. ارے بھائی جب آپ جان چکے کہ بھائی یہ دہشت گرد ہیں اور ان کو کرنا چاہیے ضروری ہے. آپ کسی کے دباؤ میں آ کے بولتے یہ ان کا دباؤ ہے، ان کا کچھ دباؤ نہیں ہے. یہ قاتل ہے، یہ لوگوں کے معصوم لوگوں کے قاتل ہے. ان کو مارو، جیل میں رکھو مت. اگر رکھیں گے یہ آج نہیں کل پھر اٹھ کے بھاگیں گے وہ جیل توڑ کے. پھر بعد میں کیا ہوگا؟ ارے وہ بھاگ گئے، اب پھر سے نئی تیاری کر کے آئیں گے. بنو جیل ہمارے سامنے. یہ معصوم بچے ان کو مار کے تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ یزید کا دور پھر سے ان لوگوں نے شروع کیا ہے. بے شک جی. یزید نے بھی یہی کیا کہ معصوم بچوں کو قتل کیا، 6 مہینے کے اصغر کو علیہ السلام کو قتل کیا. تو یہ یزیدی دور ہے، یہ یزید ہے. یہ ان کو مٹانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کے
कुछ भी मत करो, जहां देखो इनको खत्म कर दो। यहाँ तो शिया लोगों के लिए कहा जाता है कि जहां देखो शिया लोगों को कत्ल वाजिब करार दिया गया, कत्ल वाजिब करार दिया गया। ये इनके लिए कत्ल वाजिब नहीं है। अरे इनके लिए जो बड़े बड़े मौलवी बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको क्या हक नहीं बोलने? अभी कितने मौलाना, किन लोगों ने भी मजम्मत, कितने मैं देख रहा हूँ कितने लोगों ने मजम्मत नहीं की है जो बड़ी बड़ी बातें करते। सही बात, सही मैंने बात। देखा है कि क्योंकि मैं भी नजर रखता हूँ इन सब चीजों पे, मैं भी नजर रखता हूँ, लेकिन गलत है। अभी आपका फर्ज है कि वहाँ के मुसलमान पूरी तरह से एक जैती हो जाए। ये तो पहली बात तो फारूक भाई ये है कि कुछ तालिबान के साइड में हो गए। वो मैंने सुना कि लाल मस्जिद के मौलाना की बीवी ने कहा कि वो हम उनको अमीर, लाल मौलाना की मस्जिद के मौलाना ने कहा कि हम अगर वो नवाज शरीफ ऐसे काम करेंगे कुरान और सुन्नत से तो हम उनको भी अमीरुल मोमिनीन मान लेंगे। क्या बात। अब ऐसे ऐसे मौलवी पड़े हैं, अब क्या पाकिस्तान बचेगा फारूक भाई? ऐसे तो बिल्कुल जी, इक़दाम करने होंगे। पूना से आप जैसे ये महसूस कर रहे हैं ना पाकिस्तानी होने के बावजूद, तो पाकिस्तानी तो इससे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर उठेंगे और ऐसे हालात से ज़रूर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और एक बात जो आपने पॉइंट दिया कि ज़ाहिर है वो जो दहशतगर्द किसी जगह कार्रवाई करते हैं, वागा में हुआ, सानिया यहाँ स्कूल में हुआ, तो उनके इर्द गिर्द उनको पनाह देने वाले भी तो कोई थे। यकीनन। तो एक चैनल मुझे याद आ रहा है, एक चैनल ने पिछले दिनों कराची से कुछ बारूद वगैरह एक रेलवे के ही मुलाजिम ने उसने ये रख के उसका पूरा पार्सल बनवा के, तो रेलवे के ही मुलाजिम ने वो कह दिया कि ठीक है आप कराची से लाहौर बारूद बंदूकें जो कुछ मर्ज़ी है वो लाहौर ले जाएं, और जितने पैसे उनको चाहिए थे उन्होंने पैसे ले लिए और वो बारूद रखने को अपनी रेलवे की बोगी में तैयार थे। तो ऐसे लोग, अंदर के लोग जो हैं, रेलवे मुलाजमीन हैं, पुलिस की जैसे बात की उन्होंने, 17 जून का वाक़या है कि बस बंदूक को मार दो, पीछे से ऑर्डर है बंदूक को मार दो। ऐसे जो नाम यहाँ सियासतदान हैं कि जिनके ताने बाने उन तालिबान के साथ मिले हुए हैं, ये अंदर के लोग जब तक आस्तीन के सांप नहीं मारेंगे, बाहर के अजदहे या बाहर के जितने बड़े ऑपरेशन हम कर लें, सबको फांसियाँ दे दी जाएं, लेकिन अंदर के आस्तीन, जब हमारे मुसलमानों की तो तारीख हिस्ट्री है हमारी कि जब तक अंदर के आस्तीन के सांप जब तक हमारे इर्द गिर्द मंडला रहे, उनको हमने नहीं पहचाना तो हमें सरासर नुकसान ही उठाना पड़ा है। तो एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं नासिर बोल रहा हूँ मर्सी साइड से। नासिर साहब, हिदायत का बहुत पुराना जो है वो क्या नाम है? जी जी बिस्मिल्लाह, बात करें। मैं भी जो अपने ख्याल का इजहार कर ही दूं तो अच्छी बात है। बिल्कुल जी, ये हमारा सबका फर्ज है, अपनी बात पहुंचाएं दुनिया तक। जी मैं तो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जी जो कि यहाँ बड़ा मशहूर इलाका है, उसका नाम है पारा चिनार। जी माशाल्लाह। तो मैंने कहा अपने ख्यालात के इजहार इसलिए कर दूं कि जो है इंसान के ऊपर वाजिब है। मैं फारूक साहब से बात कर सकता हूँ? जी आप नासिर साहब बात कर रहे हैं, मुझ क्या बल्कि सारी दुनिया से बात आप कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात। जी जी बात तो अब जो है दो बातें हैं, बातें तो हम सब करते रहते होते हैं, क्योंकि इंसान को जो ऐसा मौका आता है कि जो है वो इंसान को बोलना ही पड़ता है। सही। लेकिन हमें सोचना बहुत ज्यादा चाहिए कि जो है इस सब के पीछे, इस सब के जो है पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। एक चीज का तो मुझे जरूर इतना पता है, हर एक इंसान को पता है कि इंसान को या तो गरीब बनाओ या जाहिल बनाओ तो उसके ऊपर हुकूमत करनी बहुत आसान होती है। सही बात। क्योंकि अगर बंदा इल्म वाला है तो इल्म वाले के साथ बंदा जो है बात नहीं इसलिए कर सकता कि इल्म वाला अपने जो है ख्यालात का इजहार करता है, अपने इल्म का इजहार करता है। सही। दुनिया में ऐसी कौम इस वक्त मौजूद है, नाम भी मैं ले सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे एक दिन तो मरना ही है, जिन्होंने कसम खाई हुई है कि मुसलमान कौम को इकट्ठे नहीं होने देना। एक तो उनके पास एक मसला ये है कि वो अपनी सुल्तनत को नहीं खत्म करने देते हैं। सही। और उनके पास जो असली इस्लाम है, मुसावात वाली इस्लाम है, वो उनके लिए सबसे बड़ी जो है रुकावट है। सही। एक बात। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की तरह कोई और भी मुल्क जो अपने पांव पे खड़ा हो सकता है, इससे पहले जो मेरे जहन में एक बात आ गई है, इराक एक वो मुल्क था जो दुनिया में मुसलमान मुल्कों में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता था। ठीक। और बहुत रिच था, सेकंड रिचेस्ट एंड टॉप नॉलेज की तरफ से जो है टॉप था।
اور انہوں نے ایک صدام کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے ایسا مسلط کر دیا 30-40 سال تک، اور اس کے پیچھے وہ طاقت موجود ہے، سب کو پتا ہے کہ کون اس کو زیادہ سپورٹ کرتا تھا۔ اتنے زیادہ مسلمان اور کہیں نہیں مرے، میں یہ نہیں کہوں گا شیعہ کیونکہ پھر جو ہے بہت برا لگتا ہے، اتنے زیادہ مسلمان میرے خیال میں کسی لڑائی میں نہیں مرے جو اس لڑائی میں مرے۔ کیوں؟ ان کو پرواہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے تھا ان کو اپنا مقصد حاصل ہو رہا تھا، ان کی سلطنت قائم اور مسلمان آپس میں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں لیکن نہیں، یہ معاملہ کچھ اسی بھی آگے ہے۔ یا تو مسلمان کو آپس میں لڑاؤ، یا مسلمان کو ہندو کے ساتھ لڑاؤ، یا مسلمان کو عیسائی کے ساتھ لڑاؤ، تاکہ تمہاری جگہ سیف رہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ میرے پاس تو حل صرف کا اس کا ایک ہی ہے صرف، کیونکہ وہ یہ ہے کہ علم 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 علم۔ جب تک ہم سنی شیعہ سارے آنکھیں کھول کر اس قوم کو یہ نہ بتائیں کہ تم کس راستے پہ جا رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان علاقوں کو دیکھو، وزیرستان ہمارے ساتھ نیچے جو ہے 40 میل کے فاصلے پر ہے، پارا چنار کو دیکھو، ان علاقوں میں ہم نے کبھی کوئی نہ فیکٹری دیکھی، نہ ان میں کوئی میڈیکل کالج دیکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پارا چنار میں جو ہے منظوری دی تھی میڈیکل کالج کی، وہ کہاں گیا؟ کیوں نہیں بنا؟ اس لیے نہیں بنا کہ اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ان علاقوں کو کبھی آگے آنا ہی نہیں چاہیے۔ وزیرستان کو ان کو یہ ڈالے ہوئے شیعہ سنی فلانا فلانا پاکستان کے خلاف کہ یہ ترقی ہی نہ کرے، اوپر سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، نیچے سے ان کی اپنی یہ حالت ہے۔ اور جب جو ہے پارا چنار کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے، وہاں سے ان کو بتایا جاتا ہے کفر کے خلاف ہمارا مقابلہ ہے، اور جو ہے وہاں پہ مقابلہ کرو جا کے۔ اب تو بیچاروں کو چلا ہے کہ نہ کفر ہے، نہ اسلام ہے، نہ کچھ ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بارود ہے جو استعمال ہوتا جا رہا ہے۔ تو فاروق صاحب، میری جو ہے گزارش یہ ہے کہ ہمارا پیغام تو ہونا چاہیے اقبال والا کہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم نے محبت سے ان لوگوں کو کانکر کرنا ہے، اور یہ جو دشمن ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ یہی سعودی ہے یا ان کے پجاری ہیں، ان کو ہم علم کے ساتھ جب تک ہم نہیں کانکر کریں گے، ہم جو ہے یہ باتوں سے جو ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کے سامنے ان کو آشکارا کرنا چاہیے کہ یہ یہی ہیں، یہ اپنے پیسے خرچاتے ہیں، اپنے زکوٰۃ کے پیسے خرچاتے ہیں۔ 2 سال پہلے بلکہ 1.5 سال پہلے انہوں نے میرے بھائی کو مارا پشاور میں۔ ایک وہ بندہ تھا جس کے سارے دوست سنی تھے، وہ جاتا تھا جلال آباد میں جو ہے وہ گورنر کے ساتھ رہتا ہوتا تھا، اس کی سب دوستی اہل سنت کے ساتھ کی، اور اس کو جو ہے ایسے بندے نے مارا جو اس کا اپنا ساتھی تھا، کوئی جا رہا تھا، کوئی ساتھ سے اسے 3 گولیاں چلے، اس کو ختم کر دیا۔ پرسوں جو ہے انہوں نے جو ہے ہمارے جو ہے وہ پارا چنار کو اسلام آباد میں مارا، لیکن خیر وہ تھوڑی سی کنٹروورشل جگہ ہے وہ، کیونکہ میں اس لیے نہیں اس میں جانا چاہتا کہ انہوں نے شیعوں کو بھی 2 جگہوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا۔ پارا چنار میں اس وقت اگر آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں پتا، کوئی 4-5 دن پہلے جو ہے انہوں نے سید اور شیعہ کا جو ہے ساتھ چلایا ہوا ہے، اور 2 بندے انہوں نے ایک دوسرے کے مارے ہیں۔ وہ کس بات پہ کہ وہ جو ہے ماتم خانے کے اوپر، ماتم خانہ جو ہے شیعہ کیا نام ہے سید کا ہے، یا شیعہ کے ماتم خانہ تو صرف امام حسین کا ہوتا ہے۔ کس چلیں ناصر صاحب، آگے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ مختلف طریقہ کار دشمن آزما رہا ہے، آپس میں لڑوا رہا ہے، یا کسی نہ کسی انداز سے ہمیں غریب، جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو اتنی بھوک دے دی جائے کہ اس کو سوائے روٹی سوچنے کے اور کوئی وہ سوچے ہی نہ، یا اتنی جہالت دے دی جائے کہ وہ کچھ اپنا غلط اور صحیح کرنے کا فیصلہ کرنے کا اختیار یا اس کی سوچ سمجھ ہی اس میں نہ ہو کہ وہ اپنا صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ یہ دونوں پوائنٹ آپ کے ویلڈ ہیں۔ ناظرین، آپ کی کالز آ رہی ہیں لیکن ان کو شامل کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔